अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मरीम नवाज साहिबा ने आज यूथ से खिताब किया और उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि मीज़ान के पलड़े बराबर हो ना हो, लेकिन वो इमरान खान साहब के बराबर आना चाहती हैं। जिस स्पीच में ज़ातियात का अंसर ज़्यादा हो, फैक्ट्स और फिगर्स की बात ना हो, उसको हम इसी तरह से देखेंगे जिस तरह हम इमरान खान साहब के मज़ीद जो बयानात हैं जिनको हम चलाने से गुरेज़ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं जैसे फयाज़ रसूल चौहान साहब हैं जो रोज़ ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसके बाद सुनने के बाद कानों को भी धो लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए। आज उनके फेवर में हालात हैं, कभी उनके फेवर में नहीं होंगे, तो फिर इस तरह की गुफ्तगू का ये जो हम एग्जाम्पल सेट करें वो नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मरीम साहब ने जो एक बात उनके वालिद साहब के हवाले से की वो आपको सुना देते हैं, क्योंकि एक शॉट आया था जो आबिद बिलाल साहब हैं जो कल हलाक हुए हैं इस पूरे भगदड़ में, जो कि डंडा बरदार पुलिस अफसरान को, जिन्होंने 13 अफसरान को ज़ख्मी किया, साथ में ये एक बैकलैश आया, उसके बाद एक इनका जवान शहीद हुआ। अब देखा गया कि काले जो डाला होता है जिसके बारे में कहा जाता था काला डाला जो है वो मौत के करीब ले जाता है, इनको बचाने के लिए इमरजेंसी ले गया, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उनकी मौत की खबर सुनते ही वहाँ से जो है रूपोश हो गए। अब इन मामलात पे ज़ाहिर नज़र डालेंगे, लेकिन मरीम साहिबा का एतराज़ जो है कि आबिद बिलाल साहब के वालिद साहब के साथ अफसोस कैसे किया गया वो ज़रा सुन लीजिए। कल मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी, जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को, उम्र रसीदा वालिद को ज़मान पाक बुलाया अफसोस करने के लिए। वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है। वो उसका बच्चा हलाक हुआ है, उसका बच्चा जान से गया है और उसको और टांग पे टांग रखी हुई थी, जूते का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी, इससे बड़ी तजलील मैंने नहीं देखी। तो जो अपने कारकुनों को, उसके वालिदैन को जो ये इज्जत देता है, उसने मुल्क के नौजवान को क्या इज्जत देनी? जी, आपने मरियम साहिबा का एक एतराज़ सुना। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात कही जाती थी कि नवाज़ शरीफ साहब उनको लंदन से कॉल करते हैं, वो उनके अहकामात पर उनको बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें, उनके हुक्म मानते हैं। साथ साथ ये भी था कि मरियम साहिबा उनको फ़ोन करती हैं, वो रायवंड हाउस जाते हैं, बहुत सारी इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए, लेकिन इन सब के बावजूद जब उन्होंने तारीख दे दी तो शायद सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और ऑल इज़ वेल की नवीद भी दे दी है। ऑल कितना वेल है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस वक्त तक वेल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डेट तो दे सकती है लेकिन जो वसाइल उसको चाहिए इलेक्शन कराने के लिए वो हुकूमत के पास हैं। तो ये मामला इनकम्प्लीट ही रहेगा या कम्प्लीट हो जाएगा प्रोसेस, और उसके बाद अगर इंतखाबात के नताइज वो ना आए जो खान साहब के मुताबिक हों तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कौन सी नए इल्ज़ामात की एक बौछार होगी वो देखना अभी बाकी है। सबके साथ खड़ी हो जाए, जब अवाम लीडर के साथ खड़ी हो जाए तो फिर ज़रूरत नहीं होती किसी से भी बात करने की, लेकिन पाकिस्तान में कितना सच है देखना बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ी साहब, हमें लाहौर से एनालिसिस देंगे, और हम बात करेंगे राना मकबूल साहब नून लीग से। और सबसे पहले हम आइड्स ऑफ मार्च के हवाले से बात कर लें, क्योंकि 13 मार्च एक बड़ी डेट नज़र आ रही है। आज टेरियन केस की समाअत हुई, अब एक लार्जर बेंच उसको 13 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनेगा। तो शाखाना भी जो है सेशन कोर्ट में पेश होना है इमरान खान साहब को, जहाँ जो चार्ज है फ्रेम उन पर किया जाएगा, फ्रेम चार्ज होगा। उसके बाद क्या हालात होंगे, क्योंकि नैब की टीम अब भी मौजूद है दुबई में, वहाँ पे इनके जो है कि 28 करोड़ की घड़ी बेची और 2.5 करोड़ पे डिक्लेयर किए, और उसके बाद एक मिस स्टेटमेंट है, मिस डिक्लेरेशन का मामला है, ये किस करवट बैठेगा इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ज्वाइन करें जी गुलाम हसनैन साहब ऑन द फोन लाइन। हसनैन साहब, आप वकील हैं ये टेरियन वाइट वाले केस में। मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा था आपके पास एक नई एविडेंस है जो कैलिफोर्निया का जजमेंट था, वो आज आप वो इंडोर्स कर दिया है जज साहब ने कि आप उसको पार्ट ऑफ केस बना सकते हैं। तो एक एफिडेविट जमाइमा खान साहिबा का है, एक एफिडेविट इमरान खान साहब का है, और एक ये बात है कि खाला को उन्होंने ये हक दिया है कि वो उनकी परवरिश कर सकती हैं, तो उन्होंने उनको गार्डियन भी चूज़ करने की जो परमिशन होती है वो भी दी। एनीथिंग एल्स जो आपको लग रहा है इस केस में नजर आएगी जो लार्जर बेंच सुनेगा 13 को? देखिए, देयर टू थिंग्स टू इट। अभी तक तो इशू ये है दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट द काउंसिल जो है खान साहब के, दे वर रिगल आउट कि वो इस पे आर्ग्यू करने के बजाय वो टेक्निकलिटीज ढूंढेंगे। मेरे ख्याल में तो जो हम सुनते आए थे कि खान साहब की जो तहरीक है वो उस एम्बलम पे खड़ी है कि वो ही टेक्स थिंग्स फेस ऑन रियासत मदीना, सादिक और अमीन, लेकिन अभी तक तो वो पिटिशन की तरफ आ ही नहीं रहे। वो रोज की एक नई दरखास्त देकर
ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. However, پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ جس سیٹ کے پیچھے ہم نے پٹیشن کی تھی وہ جا چکی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر پہ ریٹ انفریکچرس ہے. اب ہم نے اس میں امینڈمنٹ کی درخواست کی, ساتھ کچھ اور اب جس طرح ہم نے کاغذات بتائے وہ دی, کورٹ نے اب اس کو ایگزیکٹ کیا ہے. سو آئی تھنک یہ ان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. بس اب وہ اس سے زیادہ دیر تک بھاگ نہیں رکھیں گے, ان کو آ کے جواب دینا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا اتھارٹی تھی کہ انہوں نے اس بچی کی کسٹڈی اس کی خالہ کو نامنیٹ کیا. جمائمہ خان کے پاس کیا اتھارٹی تھی کہ انہوں نے بھی اس بچی کی خالہ کو نامنیٹ کیا. سو اٹس اے بگ کوشچن, بیکاز ایسا ہے کہ یہ خالی سوال یہ نہیں ہے کہ اگر خان صاحب اس بچی کے والد ہیں یا نہیں ہیں. اگر خان صاحب اس بچی کے والد ہو جاتے ہیں, مطلب ڈکلیئر کر دیتا ہے کورٹ, تو یہ پاکستان کی جو پینل کوڈ ہے اس کے مطابق سابق اور امین والا تو مسئلہ ہی پھر ختم ہو گیا نا, بیکاز سب کو پتا ہے کہ وہ نکاح میں نہیں تھی. پھر ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ جو ہے جس طرح انہوں نے کہا وہ میں نے پارشل چیزوں پہ دی تھی, پھر تو وہ اس کے اوپر مہر لگ جائے گی کہ باقی وہ پارشل ججمنٹ تھی. صادق اور امین کا کسی کو ٹائٹل دینا تو یہ ایک مس ڈیکلریشن کا معاملہ ہو جائے گا. اگین مس ڈیکلریشن ہے, مس اسٹیٹمنٹ ہے, اپنے اثاثوں کو جس طرح کنسیل کرنے کے اوپر بات کی جاتی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ It is not only misdeclaration, it is also misconduct. It is also جو پبلک لیڈر ہوتے ہیں ان کی the moral values and ethics have to be at par. We, you know, 62-63 کے اندر آنے کے لیے. سو آئی تھنک مس ڈکلریشن کے ساتھ میں نے کانڈکٹ کی ہے. اس کے بعد آپ کی جو ایتھیکل مورل سوشل ویلیوز ہے ان کی جو ہے تھوڑی سی خلاف ورزی, تھوڑی نہیں بہت خلاف ورزی ہے, جس کی وجہ سے پھر دیکھنا پڑے گا عدالتوں کو بھی کہ کیا ایک انسان جو کہ اگر اپنی مبینہ بیٹی کو اون نہیں کر سکتا, کین ہی بی دی لیڈر آف دی کنٹری. سر یہ بات تو کی جاتی ہے نا, عمران خان صاحب کو پیش ہونا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, لیکن عمران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے, جواب نہیں دیں گے. سو دین واٹ ہیپنس؟ نہیں, اب جواب تو دینا پڑے گا. اب تو کیس مقدمہ شروع ہو گیا ہے, جواب دینا پڑے گا. اور انفیکٹ انہوں نے 2009 کے اندر ایک جواب دے چکے جو کہ ہم نے عدالت میں جمع کرا دیا ہے. اس جواب کو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا تھا, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرا اس بچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بیکاز کبھی کاغذات نہیں تھے. تو یہ اگر اب جا کے اس کو کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے یا یہ پروو ہو جاتا ہے, وہ بھی پرجری آ جاتی ہے. اور پرجری عدالت کے ساتھ جھوٹ بولنے میں ویسے بھی ریاست ان پہ لگتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کافی اینگل سے ڈبل ایجڈ ہے, یہ کافی جگہ سے پھنستے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اوکے, بہت شکریہ حسین صاحب, تھینک یو فار گیونگ اس دیٹ اپڈیٹ. ہم چلیں گے اب اپنے گیسٹ کی طرف. فتیانہ صاحب, ایک تو مشن ہے, مس اسٹیٹمنٹ ہے, پرجری ہے, مس کانڈکٹ ہے, کس تلوار کے نیچے عمران خان صاحب کو اس وقت لٹکایا جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کے خلاف سیاسی بنیاد پر کیسز بنتے ہیں, جیل وہ جا نہیں رہے, کورٹ میں وہ پیش نہیں ہو رہے, خطرات لاحق ہیں, لیکن دھرنا دے سکتے ہیں, مارچز ہولڈ کر سکتے ہیں, اس کی پروسیشن کو لیڈ کر سکتے ہیں. سر پلیز ایکسپلین کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ثنا بچا صاحب, انتہائی شرمناک بات ہے جو ابھی یہ کی جا رہی تھی. میں پوچھتا ہوں وکیل صاحب سے, آپ کو فیس کس نے پے کی تھی؟ وہ خفیہ ہاتھ کون سا ہے جس نے آپ کو فیس پے کی تھی؟ وہ ہدایت کار کون ہے جس کو نظر نہیں آتا کہ ملک میں گھی, آٹا, چینی, تیل, ڈالر, بیرون ملک بچوں کی مستقبل جو پڑھ رہے ہیں ان کی فیسیں اب پیرنٹس نہیں پے کر رہی, عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, سڑکوں پر تشدد ہو رہا ہے, لوگوں کی جان لی جا رہی ہے, جمہوریت کو خطرناک حد تک دھکیل دیا گیا ہے, ملک کی سالمیت خطرے میں ہے, ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, 7000 کنٹینر باہر پڑا ہوا ہے سی پورٹس پر, وہ نظر نہیں آتا کسی کو. ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ عمران خان کی بیٹی تھی کہ نہیں تھی, دوسرا یہ کہ توشہ خانہ سے گھڑی لے کر کدھر چلی گئی. یہ دنیا اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ آپ کس صدی میں رہ رہے ہیں. آج یہ اب 2023 ہے, اس میں لوگ بہت باشعور ہو چکے ہیں, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا عوام کو بہت آگاہی دے رہا ہے. یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر سپوز ایک لمحے کے لیے عمران خان کی بیٹی ہو بھی تو 30 سال پہلے جو پیدا ہوئی ہے اگر, تو ڈیپینڈنٹ, یہ جو الیکشن کمیشن کا فارم ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈیپینڈنٹ جو آپ کے 18 سال سے نیچے بچے ہیں وہ اس زمرے میں بھی نہیں بچی آتی. اور اگر وہ یہ ہے یعنی اس میں بحث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ آج قوم کے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے, ایسی باتیں کر کے قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. آج اندازہ کریں لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں پک رہی, بجلی کا بل بھرے تو آٹا لینا مشکل ہو جاتا ہے, آٹا لینے جائیں تو لوگ شہید ہو جاتے ہیں, کچلے جاتے ہیں.
سر وہ تو رضوان پاک کے باہر بیٹھے ہیں تو ان پر ڈنڈے پڑتے ہیں, وہ پولیس پر تشدد کرتے ہیں. سر یہ بھی تو نظر میں رکھیں نا سر, آپ کے ناک کے نیچے بھی تو کیا ہو رہا ہے, رضوان پاک کے باہر کیا ہو رہا ہے, مطلب اس طرح کی جو کوئی پولیس پہ کوئی پولیس جی جو کل واقع ہوا ہے علی بلال جس کو اس پر شہید کیا گیا ہے, آج سینئر ہمارے سینیٹر اور قانون دان اعتزاز احسن صاحب نے جو کہا ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی, جن کا اپنا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, وہ قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں سینٹ میں اور قائد ایوان بھی رہے ہیں, سابق وفاقی وزیر داخلہ رہے ہیں. ان کی بیان یہ بڑے واضح ہے کہ ویڈیو دیکھ لیں کس کس نے ڈنڈے برسائے ہیں. ابھی اندازہ کریں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے اسپوکس پرسن نے اب سٹیٹمنٹ جاری کر کے پوری دنیا میں جا گسائی ہوئی ہے پاکستان کی. انہوں نے اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے کہ لاہور میں کیا احتجاج کا پرامن حق کسی کو حاصل نہیں ہے. پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے, قانون اس کی اجازت دیتا ہے, سیاست دیتی ہے. ساتھ آپ الیکشن شیڈول دے رہے ہیں اور 7 دفعہ 144 لگا رہے ہیں. جب ہائی کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کے ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کہتے ہیں کہ ہم نے دفعہ 144 24 گھنٹے میں واپس کر لی ہے, اٹھا لی ہے. یہ کس طریقے سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پوری قوم کو جس طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. یہ ایسا نہ ہو جو معاملات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے تو اس کا حل ظاہر ہے صوبائی انتخابات سے تو نہیں نکلتا. آپ مینڈیٹ چاہتے ہیں, حکومت میں آنا چاہتے ہیں, اس کے لیے جنرل الیکشنز کال ہونا ضروری ہے, جو کہ نیت نہیں لگ رہی ہے اس وقت حکومت کی, وہ تو صوبائی کی بھی نہیں لگ رہی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا حل نکالا جائے اس کا؟ دیکھیں ہم نے یہ کہا تھا کہ اب قومی اسمبلی توڑ دیں, صوبوں کے ساتھ الیکشن ہو جائیں گے. یہ نہیں مانتے, ڈر گئے ہیں, خوفزدہ ہو گئے. کوئی بات نہیں, پھر آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن کروا دیں. آرٹیکل 224 کہتا ہے ودن 90 days. سپریم کورٹ نے کہہ دیا 90 دن کے اندر شیڈول دیں, وہ بھی آ گیا. 90 دن کے بعد 30 اپریل کو الیکشن ہوتے ہیں ودن 90 دن کے اندر, تو 21 دن کے اندر حکومت سازی ہونی ہے. نگران حکومتیں فارغ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تاریخ میں ان کا نام سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. جنہوں نے نگران حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے, فلسفی کیا ہے, آئیڈیالوجی کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ایسی حکومت جو غیر جانبدار ہو, جو سب کو ایک جیسی نگاہ سے دیکھے. یہ نہیں کہ ایک پارٹی آگے بھی جانا ہے, مگر معذرت کے ساتھ ایک اور بات بھی بتا دیجیے گا. یہ بھی تو آئین کہتا ہے نا کہ جب الیکشنز ہوں گے فیڈرل میں, کیپٹل میں, تو پھر نگراں حکومت ہوگی. ملک میں جب الیکشنز ہوں گے تو نگراں حکومتیں ہوگی. تو پھر یہاں 2 صوبائی حکومتیں تو نگراں نہیں ہوں گی. پھر کیسے, مطلب آئین تو پھر یہاں پہ آئین کی خلاف ورزی تو یہ بھی ہوگی. نہیں کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا. نگران حکومت ہے اگر کٹھے الیکشن ہوتے ہیں, ادروائز وفاقی حکومت جب ختم ہوگی, قومی اسمبلی ختم ہوگی تو نگران حکومت بن جائے گی. پنجاب کی حکومتیں اب نگران بن چکی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تب نگران حکومتیں صوبوں میں بھی ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں, آپ قومی اسمبلی کی حکومت کو معطل کریں اور قومی اسمبلی اپنا وفاقی حکومت کی یا نگران حکومت لے آئیں. 30 اپریل تک نگران حکومت رہے, بلکہ جب تک صوبائی حکومتیں نہیں بن جاتی. کل کو ہم بھی نگران حکومتیں بنا لیں گے. صوبوں میں اگر وفاق کا الیکشن ہوگا, ایک قانون ایک جگہ, آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, ترجیحی سلوک ہو تو ٹھیک ہے, ایک قانون ہوگا, 2 قانون نہیں بن سکتے. آج قومی اسمبلی میں بھی نگران حکومت بنا دیں, نگران حکومتیں بن جائیں گی. بھلے سے الیکشن وہ 13 اگست کے بعد آپ کروا لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں رانا مقبول صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ذرا بتا دیجیے گا, فرما دیجیے گا. ایک تو یہ کہ عوام کو آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اصل مسئلہ مہنگائی ہے. آپ لوگوں نے جو ڈیلے کیا IMF کے پاس جانے میں, اسحاق ڈار صاحب, مفتاح صاحب کا ایک ٹسل ہے. اب یہ جو عوام کے اوپر بوجھ پر بوجھ آ رہا ہے, اس سے آپ ڈسٹریکشن کے لیے یہ تمام کیسز کھول رہے ہیں. کبھی 4 نائب افسران دبئی جا کے گھڑی دیکھ رہے ہیں, اس کی معائنہ ہو رہا ہے. اب وہ 2.5 کروڑ روپے میں خریدی گئی, 28 کروڑ کی ہے. اور یہ آپ بیٹی کے حوالے سے جو سوالات اٹھا رہے ہیں, اس وقت یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. آپ کا پرائیورٹیز غلط ہے سر. دیکھیں جی, پرائیورٹی تو یہی ہے کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے, جس کے ساتھ سارا کچھ ہو چکا ہے, جو کہ شارٹلی ہو جائے گا. یہ پھل تو اور ثمر تو فتحانہ صاحب میرے دوست ہیں, ان کے لیڈر کا ہی ہے نا, جنہوں نے جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. شوکت ترین صاحب نے دستخط کیے اور اس طرح کی شرائط مان لی جو ناقابل عمل تھی, اور پھر بڑے حسین طریقے کے ساتھ اس معاہدے کو خود ہی توڑ دیا. اب انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں, پھر اس کو توڑتے ہیں تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے.
نہ صرف یہ, پھر یہ ایفرٹ بھی کی گئی کہ ملک جو ہے اس کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جائے. آپ کو یاد ہوگی وہ گفتگو 2 فائنانس منسٹر KPK اور پنجاب اور سابقہ فیڈرل فائنانس منسٹر کی, اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ڈپکٹ کرتا ہے؟ یہ کون سی تعمیری کام کیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو محب وطن, اور خاص طور سے محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند ہونا بھی ضروری ہے, فہم و فراست بھی چاہیے, ایک شعور اور دانش مندی بھی چاہیے, پروڈنس بھی چاہیے. تو آپ لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا, اب اس کو ریپیئر سر کرنے شعور, دانش مندی, ایسے ایسے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں جو مجھے اس وقت حکومت میں بھی نہیں اپلائی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے. سر رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, جو مریم صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں, مطلب یہ کس مہذب معاشرے میں یہ سب الاؤڈ ہوتا ہے؟ میری عرض سن لیں. جی سر. رانا ثناء اللہ باوجود کہ جو بھی آپ کہیں, انہوں نے آج سے ہفتہ پہلے بھی کہا تھا کہ آئے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم کٹھے الیکشن کرا دیں ساری اسمبلیوں کے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئے ہمارے ساتھ گفتگو کریں, الیکشن کو 2-4 مہینے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی گفتگو کے لیے تیار تو ہو. سر وہ تو کہہ رہے ہیں میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں تیار. کہنے سے کیا ہے, ایک دن تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں, ایک دن انہوں نے کہا کہ میں تو آرمی چیف کو ملنا چاہتا ہوں, دوسرے دن انہوں نے کہا میں کب کہا ہے میں کسی کو نہیں ملنا چاہتا. تو کیا اتنی متلون مزاج جو طبیعت ہو اس پہ کیسے آپ اعتبار کریں گے؟ کوئی اعتماد اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے؟ اعتماد تو آپ پر بھی نہیں آ رہا, اس لیے آرمی چیف کو بزنس کمیونٹی سے ملاتے ہیں. کہاں لے کے جائیں گے آرمی چیف کو؟ جی وہ تو ٹھیک ہے, میں کوئی یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ پرابلمس تو ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرح سے ایک کوئی ماڈل تو نہیں ہے نا. اگر آپ اپنی ڈکشن کو, اپنی زبان کو, الفاظ کے چوائس کو درست رکھیں تو شاید آپ گفتگو میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر آپ صرف اتنی پرووکیٹو لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ کبھی کل میں سن رہا تھا, پرسوں وہ فرما رہے تھے وہ مجرم جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ خدا کے لیے کوئی پراپر لفظ تو استعمال کر لو نا. یو آر دا لیڈر آف دس پارٹی, تو کون سا آپ ماڈل اور اسپیسیمن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ پلیز لیٹس ناٹ پریکٹس, لیٹس ناٹ پریچ واٹ وی ڈونٹ پریکٹس آور سیلف. سر یہ میں آپ سے کیا بولوں. اب آئیے جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جس دن یہ سو موٹو لیا گیا ہے تو باقی ججز نے کیا کہا, 4 ججز نے آپ کے سامنے ہے, 2 آنریبل ججز نے کیا کہا اور باقی 2 نے کیا کہا. بیسیکلی یہ سپلٹ ججمنٹ آئی جس میں 4 ایک طرف ہیں, 3 ایک طرف ہیں. یہ اسی کبھی اب جلدی اس کے اوپر آئے گا, ایشو بھی ہوگا, ڈسکس بھی ہوگا. اس کو ٹھیک ہے, آپ فیصلے کے اوپر بات کریں, میں آپ کو سن نہیں پا رہی. we'll fix that. رضوان رضی صاحب, you've been very patient. sorry سر میں آپ کو اتنا ٹائم لے لیا آپ کے پاس آتے آتے, لیکن now you've got, کہتے ہیں نا save the best for last. اب آپ کے پاس سر you have the floor. فرمائیے گا, یہ دانش مندی بات ہو رہی ہے ایک جگہ مس ڈیکلریشن ہے, مس کانڈکٹ کی بات ہو رہی ہے, توشہ خانہ فریم چارج ہوگا, نیب افسران ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں, اس کے بعد ممکن ہے کہ نیب جو ہے وہ بھی کرپشن پر کیس بنائے گی. اب تو یہ تو معاملات الجھتے ہی جا رہے ہیں, پرائیورٹیز جو بھی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو تو ہر صورت کورٹ میں تو لانا ہے اور ان کو فریم بھی کرنا ہے چارج. کس طرح ہوگا سر؟ دیکھیے پہلے میں ایک بات کر لوں, غلام حسنین صاحب جو ہیں ان کو آپ نے لیا تھا, جو اس کیس کے اندر وکیل ہیں, جو ٹیرین والا کیس ہے اس کے اندر. تو غلام حسنین صاحب کی ہم ہمارے دوست ہیں, بڑے پیارے عزیز ہیں, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, ہم ان کی بڑی حفاظت کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ ٹیرین والا کیس جس وکیل صاحب نے فائل کیا تھا وہ افتخار چودھری صاحب کی جسٹس پارٹی میں سے تھے, اور اس شرط کے اوپر انہوں نے کیس واپس لیا تھا کہ انہیں پی ٹی آئی کو جوائن کرایا جائے گا, نہ صرف جوائن کرایا جائے گا بلکہ سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر بنایا جائے گا. تو وہ کیس واپس لے کے وہ پی ٹی آئی جوائن کر گئے تھے. تو غلام حسنین صاحب کی ہمیں حفاظت کرنا پڑ رہی ہے, ہمارے دوست ہیں, کہیں وہ بھی پی ٹی آئی جوائن نہ کر جائیں. اور آفر آئی ہے کہ نہیں یہ بتا دیں, آفر کیا ہے سر؟ اب ہم نے ان کو بڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ کہیں وہ پی ٹی آئی میں نہ چلے جائیں. راجی صاحب بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھے لوگ ہوتے ہیں. جی آگے دیکھیے میں بڑا مختصر عرض کروں گا. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک ٹریجڈی ہوئی ہے, وہ ایک پولیٹیکل کارکن کی ورکر کی جان چلی گئی ہے. وہ اسپیشل چائلڈ تھا اپنے پیرنٹ کا, اور میرا مطلب ہے کہ اسپیشل چائلڈ کو ویسے بھی ہمیں
کیئر کرنا چاہیے اس بیچارے کے ساتھ جو زیادتی ہو گئی. لیکن کل ایک اور بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا بلف کال ہو گیا. عمران خان صاحب جب چاہتے تھے, جہاں پہ چاہتے تھے, مظاہرہ دے دیتے تھے. اور آج ویسے بائی دا وے یہ دھرنا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ایک لاہور ہائی کورٹ نے ججمنٹ بھی جاری کر دی ہے, وہ بھی پڑھنے والی ججمنٹ ہے. اور جہاں چاہتے تھے دھرنا دے دیتے تھے, جب چاہتے تھے مارچ کر لیتے تھے. کل ریاست نے پہلی دفعہ پوری مائٹ کے ساتھ انہیں بتایا کہ دس از ناٹ آن, یہ لبرٹی از نو مور, کہ آپ جب چاہیں اٹھیں اور ریاست کو کرپل کر دیں. عمران خان صاحب کا پچھلے 8-9 ماہ کا جو بھی آپ ان کا سیکول نکال کے دیکھ لیں, ٹائم لائن نکال کے دیکھیں, جب پاکستان کے IMF کے ساتھ کسی بھی لیول کے مذاکرات ہوتے ہیں تب عمران خان صاحب کی طرف سے کال آتی ہے. یہ پتہ نہیں کو انسائیڈ کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں نا. ابھی کل ہی آرمی چیف کی موجودگی میں پرسوں ہی جناب اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ جناب ہمارے IMF کے ساتھ سٹاف لیول کے مذاکرات شروع ہو گئے, ساتھ ہی عمران خان صاحب کی کال آ گئی کہ ہم جناب یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو کل جو بلف کال ہوا ہے, ان کا خیال تھا کہ ہم لاکھوں لوگ لے کے نکلیں گے, اور ان کا دعویٰ تھا, اور اس کے لیے باقاعدہ ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی. وہ لاکھوں لوگ نہیں نکلنے دیے گئے, اور یہ جب سے عمران خان صاحب جو ہیں 2013 سے آن ورڈ جب سے آئے ہیں, پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. ورنہ وہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں گھر سے اور پھر لاکھوں لوگ راستے میں ہو جایا کرتے ہیں جب ٹریفک وغیرہ رک جایا کرتی ہے. تو میرا مطلب ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کا لہجہ بھی سخت ہوا ہے, اور انہوں نے چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ بیٹھنے سے پھر انکار کرتے ہوئے جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. لیکن آپ کے پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے ایک بات بتائی گئی کہ اسد عمر صاحب جو ہیں, اور میرا خیال ہے ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں, شاید شاہ محمود قریشی ہیں, ان دونوں نے نواز شریف صاحب سے ملنے کا وقت مانگا ہے تاکہ وہ فیوچر کے کورس آف ایکشن کے اوپر اسٹریٹجی بنا سکے. میں ہیڈ لائن پڑھ کے بھاگ آیا ہوں آپ کی طرف, ڈیٹیل میں نے نہیں پڑھی, لیکن یہ ایک خبر کی شکل کے اندر. مقبول صاحب اب وقفہ لینا اہم ہو گیا تاکہ ہم پتہ کریں یہ خبر کیا ہے اور کتنی صداقت ہے اس خبر میں. تھینک یو رضی صاحب, آپ نے بھی ہمیں بتا دیا. ہم بھی لائیو شو کریں نہیں دیکھ پا رہے, لیکن 1 منٹ اب آپ نے بتا دیا تو ہم وقفے میں چیک کرتے ہیں. رانا مقبول ذرا فون کر کے پتہ کریں, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم گفتگو کرے تھے, رضوان رضی صاحب ہیں, ریاض فتیانہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود, اور رانا مقبول صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود. سر پہلے فتیانہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ گفتگو یہ اب آ رہی ہے خبر کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب نے شاید یہ کہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. کیا اس کی کوئی مطلب, ٹھیک ہے کہ کوئی ایسے کوئی صداقت نہیں ہے اس اکاؤنٹ میں جس سے ٹویٹ کی گئی ہے, لیکن یہ خبر زور تو پکڑ رہی ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جائے؟ دیکھیں ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی, لیکن ہماری پارٹی تو پہلے دن سے کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے جو میننگ فل مذاکرات ہوں, جن کا کوئی حتمی نتیجہ نکل سکے, پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات کے لیے, پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے, پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی حالات خراب ہیں, کشیدگی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے, اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہم نے کبھی بھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, اور ہم آج بھی تیار ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, جماعت کے ایک طرح سے قائد اور سربراہ ہیں نون لیگ کے, اگر اس میں کوئی مذاکرات ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو پہلے دن سے حق میں ہیں, اور عمران خان صاحب نے کبھی نفی نہیں کی, نہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسی بات ہے. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہ لیکن سر مذاکرات کرنے کے لیے یا گفتگو کرنے کے لیے, فتیانہ صاحب بصد احترام, گفتگو کرنے کے لیے یا مذاکرات کرنے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ آپ کسی کے لیے ایک نیوٹرل سا ایک پوزیشن لے لیں. لیکن یہاں پر اداروں پہ ڈرٹی ہیری کہہ کے, میر جعفر میر صادق کہہ کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے اوپر زور ہوتا ہے, پھر نواز شریف صاحب کو چور مجرم کہہ کے ان سے بات چیت کے لیے زور ہوتا ہے, پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. زرداری صاحب نے تو منع کر دیا کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے. تو نواز شریف صاحب نے اگر نہ کر دیا تو پھر اب عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب بھی انکار کر چکے ہیں. اب تو پبلکلی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ اس طرح انتشار نہیں پھیلانے دیں گے ان کو. یہ معاملات کچھ مشکل ہو رہے ہیں سر. دیکھیں اگر پاکستان کے تمام اہم لوگ مذاکرات کی بجائے تصادم کے حق میں ہیں تو اللہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے,
اور عوام دیکھ رہی ہے، نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کے ذریعے سارا باخبر ہے، تو پھر تاریخ کا مورخ بھی لکھ رہا ہے کہ پاکستان کو اگر نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ایگو، انا کا مسئلہ چھوڑ کر سب لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام بذریعہ انتخابات اور اس کے نتیجے میں معاشی استحکام اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات، اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان کی سالمیت محفوظ ہوگی۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا سوویت یونین کے پاس 25 لاکھ فوج تھی اور کوئی 2,500-3 ہزار ان کے جہاز تھے ان کے، اور ہزاروں میزائل تھے، لیکن سوویت یونین بچہ نہیں تھا جب تک اس کی معیشت ٹھیک نہیں ہوئی اور وہاں کے داخلی سلامتی، داخلی استحکام اور سیاسی استحکام نہیں ہوا۔ اس لیے پاکستان کی بقا کا، ہم اپنی آزادی کو بچانے کا سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے مسلز کو آزمانے کی بجائے اور بیٹھے کر ٹیبل پر، اور مذاکرات ہو سکتے ہیں، گولڈ میز کانفرنس ہو سکتی ہے، اس پہ ضروری نہیں کہ پہلے مرحلے میں ٹاپ لیڈرشپ بیٹھے، پہلے مرحلے میں تھرڈ کلاس سیکنڈ یہ سی کلاس لیڈرشپ بیٹھ سکے مذاکرات۔ ٹھیک ہے رانا، جیسے نا آج شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، انہوں نے جیسے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، وہ بھی ایک اچھا جیسچر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ تمام معاملات بھلا کے آگے بڑھنا صرف سکندر سلطان راجہ صاحب کے لیے پاسبل ہے یا نواز شریف صاحب کے لیے پاسبل ہے؟ یس رانا مقبول صاحب۔ میں پوری بات تو نہیں سن سکا، لیکن یہ اچھا انڈیکیٹر ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ جنگوں کے فیصلے جو ہے وہ پارلیس ٹیبل پہ بھی ہوئے ہیں ہمیشہ، اس لیے آپس میں لڑتے رہنے سے نقصان ہوگا، سبھی کا نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ جتنی جلدی باہمی مشورے سے فیصلے ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے سر، لیکن اگر اتنا ہی پیس چاہیے تو پھر جو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آنے نہیں دیا جا رہا، جو اسمبلیوں کے انتخابات ہیں وہ ڈاما ڈول ہیں، مطلب یہ کوئی گڈ جیسچر تو نہیں ہے جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ میثاق جمہوریت، میثاق معیشت کی بات ہوتی ہے جی، جب آپ میثاق معیشت کریں گے، میثاق جمہوریت کریں گے، گفتگو شروع کریں گے تو سارے اریٹینٹ جو ہے آہستہ آہستہ ایڈریس ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ فتح صاحب کو ضرور دیکھا ہوگا، جس دن یہ ہوا کہ ہم جائیں گے واپس اسمبلیوں میں، ایک تو ہوتا ہے نا ہم اسمبلیوں میں جا کے کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن آپ نے جو اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ بتائی وہ بھی پتہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رہبر رہنما جو ان کے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ان کی جو ہیں وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کو بخار ہو گیا ہے، ان کے پسینے چھوٹ گئے ہیں جب ہم جا رہے ہیں۔ تو ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر یہاں تو بہت ساری گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن صلح کن طریقے سے ان کے جائیں، ہم کنٹریبیوٹ کریں گے۔ سر صلح کن آپ میں سے کوئی تو نظر نہیں آ رہا، سکور سیٹلنگ نظر آ رہی ہے ہمیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شوق نہیں ہے، مطلب قانون کو رستہ اختیار کرنا ہے لیکن ہمیں اریسٹ کرنے کا شوق نہیں ہے، ہم جب چاہیں گے اریسٹ کر لیں گے۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے یا آپ کا شوق ہے؟ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ کب اریسٹ کرنا کب نہیں کرنا، وہ تو عدالت کے حکم کے اوپر ہی ہوگا جو کچھ ہوگا۔ سر عدالت نے آج کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ لوگ ضمانت منسوخ کر بھی دیں تو آپ لوگ گرفتار نہیں کرتے۔ میری بات سنیں جی، آپ اس ماحول کی بات کر رہی ہیں جب کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جب کمیونیکیشن ہوگی تو ٹینشن خود بخود سبسائڈ ہوتی جائیں گی۔ تو کمیونیکیشن تو کریں نا، جب جو انیشیٹو لے رہے ہیں، اگر واقعی یہ بات درست ہے اسد عمر اور شاہ محمود صاحب کی، ابھی تک تو تصدیق نہیں آئی خبر کی، لیکن نہیں میں کہتا ہوں، میں ویسے کہتا ہوں ہونی چاہیے۔ it would be a good omen۔ آپ سمجھتے ہیں نواز شریف راضی ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب مان لیں گے یہ بات کہ زرداری صاحب کی طرح نہ کر دیں گے؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ حلیم طبیعت کے آدمی ہیں، وہ ایک جینون لیڈر ہیں اور چیزوں کو، آگ کو ٹھنڈا کرنے والے آدمی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے اس کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں اس آگ کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے اور ان الفاظ کے استعمال کی وجہ سے، تو مسائل کا حل جو ہے وہ چاہیں گے کہ مسائل کا حل ہو جائے گفتگو اور نیگوسیشن کے ذریعے۔ تو آپ کو انیشیٹو لیں، یہ بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے کی ہے، اگر یہ کر سکیں، اگر یہ لوگوں کے تانو تشریح سن کے پھر نہ بیٹھ گیا جیسے ہوتا ہے۔ چلیں صحیح ہے، سر میں رضوان رضی صاحب آپ کو خبر کی تصدیق ہوئی کہ نہیں یہ بتا دیجئے، اور یہ بھی فرما دیجئے گا کہ یہ سکور سیٹلنگ کبھی وہ جو ہے جی ان کا کورٹ مارشل کر دیں، کبھی اس کو پکڑ لیں، کبھی اس کو پکڑ لیں، کبھی اس کے اوپر کیس داغ دیں، کبھی اس کے اوپر کیس داغ دیں، 78-69 تو ہو ہی گئے کیسز، اب سینچری مکمل کریں گے عمران خان صاحب، تو پھر بابر اعظم نے بھی کل سینچری کی تھی لیکن میچ تو ہار گئے تھے نا سر۔ یہ 100 کیسز لگانے کے باوجود آپ ان کو نہیں اگر بلا سکتے کورٹ، تو پھر یہ اس تگ و دو میں یہ کیوں ہے؟
دیکھیے ریاض فتحانہ صاحب میرے سینئر ہیں, ابھی وہ پہلے گفتگو کر رہے تھے, اور رانا صاحب کے بارے میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے, ان کی شفقتیں ہمیشہ ہمیں دستیاب رہی ہیں. لیکن آج ایک اہم موضوع جس کے اوپر وہ میں نے خبر دیکھی ہے جی, وہ فیصل آباد کے ایک لائر ہیں عامر بٹ صاحب, انہوں نے کسی ویب سائٹ سے کوٹ کر کے کی ہوئی ہے, ابھی میں وہ ویب سائٹ تک نہیں پہنچ سکا, تو اس لیے ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو خوش آئند قرار دے دیتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے. آج جائیے جی سر, خوش آئند قرار دے دی تھی. اچھا, آج لاہور ہائی کورٹ نے عمران احمد خان نیازی صاحب کی وہ درخواست جو ہے وہ قبول کر لی ہے کہ جس کے تحت وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اور انہیں سکائپ کے ذریعے پیش ہونے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. یہ وہی والی مجھے موو لگی ہے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تو دعا کر رہا تھا کہ میرے خلاف نو کانفیڈنس آئے, تو اب میں ان سب کو اٹھا کے ماروں گا, اور پھر نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے, اور پھر وہ 25 مئی کو جلسے کر کے قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اور وہ کسی چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب دعا پوری ہوتی ہے تو پھر انہیں وقت پڑ جاتا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نے یہ بلنڈر مارا ہے میری رائے کے اندر, ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں. وہ پیش نہیں ہوتے تھے, پیش ہوتے تھے تو ڈیٹس لے لیتے تھے, اور یوں کیس وہاں پہ رکے ہوئے تھے, خاص طور پہ توشہ خانہ کیس جو اس ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے معیشت کا تو بیڑا گر کھو ہی گیا ہے, اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے جو تمام فورسز ایکٹ کر رہی ہیں اس وقت, اور اس کے باوجود وہ سرے سے ہاتھ ہی نہیں آ رہے. اس معاملے میں یہ ان دونوں معاملات کو اکویٹ نہیں کرنا چاہیے. اکانومی اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے اگر طریقہ بھی غلط اختیار کیا جائے تو پھر نتائج بھی غلط ہی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. وی ول سی یو نیکسٹ ویک. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.